दोस्तों, मैं हूं सईद शुजा हैदर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। उम्मीद है आप खैरियत होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक इंटरव्यू कुछ अरसे कबल जो मंसूर अली खान ने लिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बातें जो है वो फैली गई और कुछ ऐसे मुतनाज़ ट्वीट्स, कुछ ऐसे मुतनाज़ क्लिप्स उसके जो है हमें और आपको सुनने को मिले कि जिसके बाद लोगों के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से जो है बहुत से सवालात जो है उन्होंने जन्म लिया। और जिसके बाद मंसूर अली खान साहब ने खुद ये बात कही कि इनका जो इंटरव्यू था उसके कुछ खास क्लिप्स थे जो कि जिनको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया था। तो आज की इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि मंसूर अली खान जो कि ज़ाहिर एक नामवर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो मरियम नवाज साहिबा से इंटरव्यू लिया और BMW गाड़ी के बारे में उससे सवाल किया और बेशुमार ऐसे सवाल किए कि जिसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो जवाब दे रही थी वो कई हद तक व्यूअर्स को देखने को मिले जो कि तसल्ली बख्श नहीं थे। तो आज इस व्लॉग के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से वो सवाल जो मंसूर अली खान साहब ने अपने इस इंटरव्यू में किए और जिसके बाद सोशल मीडिया पे एक तूफान आ गया जिसके अंदर मुख्तलिफ नौयत की बातें सामने आई। तो आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मंसूर अली खान साहब का ये इंटरव्यू देखें, सुने और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएं कि क्या मंसूर अली खान साहब ने जो सवालात या जो जिस किस्म के क्वेश्चन रेस किए मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से, BMW गाड़ी के हवाले से, तोशाखाना के हवाले से, खासतौर पर इमरान खान साहब के हवाले से और बेशुमार सवाल जो उन्होंने इस इंटरव्यू में किए और उसके बाद जवाबात उसके किस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दिए, वो सारी चीजें आप जो है इस इंटरव्यू के अंदर देखें और उसके बाद फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये इंटरव्यू के अंदर आपने क्या मंसूर अली खान साहब के सवाल ज्यादा शदीद थे या मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसका जवाब जो है वो तसल्ली से इत्मीनान बख्श तरीके से दिया, या मंसूर अली खान साहब जिस तरह का बाद में हमें सुनने को मिला कि मंसूर अली खान साहब के सवाल सख्त थे और उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मंसूर अली खान साहब से खुद भी जो है वो टेलीफोन पे बात की बकौल मंसूर अली खान साहब के कि उनकी बात हुई और उन्होंने जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ये तसल्ली दिलाई कि आपका जो इंटरव्यू यानी जो क्लिप्स जो है इसके अंदर से लीक हुए उसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। पहले आप ये इंटरव्यू पूरा मुलाहिजा करें, उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। आप डिजर्व करती हैं चीफ ऑर्गेनाइजर होना। आपने आज तक जिंदगी में कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन कैंपेन आपने लीड की, मुस्लिम लीग नून हार गई। आजाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन लीड की, हार गई। आप लोगों के अपने टेन्योर के अंदर चेयरमैन नैब को इस्तीफा देना पड़ेगा। इमरान खान साहब के ऊपर नंबर ऑफ केसेस उतने हो चुके हैं जितनी फेडरल कैबिनेट के अंदर इस वक्त आपके मिनिस्टर्स हैं। इज दिस फेयर? इज दिस फेयर टू डेमोक्रेसी? आपने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से वो कुछ कहा, आपके ख्याल में वो तौहीन अदालत नहीं? लेट्स कमिट कि जी हम अगर गवर्नमेंट में आए तो सबसे पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हम करके दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगा। आज इस खुसूसी प्रोग्राम में बड़ी खुसूसी मेहमान को आज अपने प्रोग्राम में हमने दावत दी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये चीफ ऑर्गेनाइज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, डू यू थिंक यू डिज़र्व टू बी द चीफ ऑर्गेनाइज़र? आई थिंक मंसूर जो कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हामिद मीर साहब के साथ जो इंटरव्यू किया उसमें जो उन्होंने बात की मेरे मतलब, मेरे लिए वो बहुत बड़ा मेडल है, एक्नॉलेजमेंट है। मेरी जो पार्टी के लिए मैंने दिन रात एक किया पिछले 5-6 साल और बड़े पैशनेटली मैंने काम किया और सबसे बढ़कर आई थिंक ये उस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट है जो आवाम के साथ मेरा एक रिश्ता बना मेरी ज़िंदगी के और पार्टी की ज़िंदगी के टफेस्ट टाइम में। और अगर मैं ये कहूँ कि जो पार्टी मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है, मुस्लिम लीग नून का जो सपोर्टर है, मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है, उसने जो मेरे साथ एक रिश्ता बनाया, मेरे पे एतमाद किया, उसने मुझ पे पहले एतमाद किया, पार्टी ने उसको एक्नॉलेज किया। ज़ाहिर बात है क्रिटिसिज्म लेकिन आप लोगों के ऊपर होता है कि जी ओहदे जो है ना वो शरीफ ख़ानदान में ही बांट दिए जाते हैं। इसका क्या जवाब देंगे आप? बात यह है कि शरीफ फैमिली तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो और ये मैं ये भी मानती हूँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो फ़ैसला अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान के अवाम का होता है। बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज़ के जो साइंस हैं दे कुडंट मेक देम मार्क। अच्छा, और ये इंडोर्समेंट जो है फाइनल इंडोर्समेंट वो पाकिस्तान के अवाम की तरफ से आती है। अब ज़ाहिर बात है एक आप ही के कज़न हैं हमजा शहबाज साहब, तो वो ओहदे में अब आपसे एक स्टेप नीचे रह गए, आप एक स्टेप ऊपर चली, सीनियर हो गई हैं
آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. میں عمر میں بھی ان سے سینئر ہوں. کتنا فرق ہے؟ میرا آئی تھنک 1 سال کا فرق ہے. اچھا 1 سال. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حمزہ نے مجھے ہمیشہ بہت عزت دی. میرا حمزہ کے ساتھ ایک احترام اور بہت پیار اور شفقت کا رشتہ ہے. وہ میرا چھوٹا بھائی ہے, اور جب وہ چیف منسٹر, اس کا بھی بڑا ہے, عہدہ بھی بڑا ہے, اس کو جب اللہ تعالیٰ نے چیف منسٹر بنایا تو میں اس کے ساتھ بالکل ایسے کھڑی ہوئی, اس کو سپورٹ کیا جیسے واقعی میں اس کی بڑی بہن ہوں, اور ہوں میں اس کی بڑی بہن. اور عہدہ چاہے کسی کو بھی ملے, پارٹی کے لیے ہم سب مل کے کام کرتے ہیں اور مل کے کر رہے ہیں. ناراض ہے حمزہ؟ نہیں, مجھے یہ میرے جو علم میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی کی کچھ طبیعت خراب تھی. اس کو اللہ تعالیٰ نے آئی تھنک 20 سال کے بعد اولاد سے نوازا. ایک ہی بیٹی ہے اس کی جی, اور اس کو ہارٹ کی پرابلم تھی. اس کی سرجری ہوئی تھی آج سے کوئی 2 سال پہلے انگلینڈ میں. تو اسی کے چیک اپس کے لیے, اسی کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے اس کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کو صحت دے. لیکن حمزہ کی ٹو بی آنیسٹ پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں. اس نے بہت ڈیکیڈ سے, اسپیشلی مشرف کے وقت میں جب یہاں پر وہ تھا, تو اس نے جس طرح سے پارٹی کے لیے کام کیا, اس کو سنبھالا, تو میں اس کو بالکل ایکنالج کرتی ہوں. نہیں لیکن انہوں نے یہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں, لیڈر آف دا اپوزیشن تھے, وہ نہیں آئے, غائب. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی. تو وہ چھوڑ دیتے, سیٹ چھوڑ دیتے. کیوں چھوڑ دیتے بھائی؟ آخری دم تک لڑنا چاہیے, کیوں چھوڑ دیں؟ اچھا نہیں, کوئی پرسنل ریزنز جس طرح آپ فرما رہی ہیں اگر تھیں تو نہ آتے بہتر نہیں. کیوں نہ ہوتے جی؟ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو آپ چھوڑ دیں. کیوں نہ چھوڑیں, آخری دم تک لڑنا چاہیے. اچھا, یہ اب جو پنجاب کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں غالباً آپ بھی کنٹیسٹ کر رہی ہیں اور حمزہ صاحب بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ دونوں جیت گئے اور اسمبلی کے اندر پہنچ گئے تو سی ایم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ یہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ فیصلہ نہیں ہوا ہوا؟ نہیں, فیصلہ ہمیشہ سے جب جیت کے پارٹی آتی ہے تو سب مل کے بیٹھتے ہیں. آپ کی پارٹی کا ایک ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہوتا ہے, وہ سب بیٹھتے ہیں, وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں. بٹ ہوگا آپ دونوں میں سے کوئی ایک؟ نہیں, یہ میں نہیں کہہ سکتی. یہ بھی فائنل نہیں ہے؟ بالکل یہ نہیں کہہ سکتی. تو بعد میں انشاءاللہ دیکھے جائے گا. وزیر اعظم بنتے ہیں شہباز شریف صاحب, چیف منسٹر بنتے ہیں حمزہ شہباز, اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں شہباز شریف صاحب, اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں بنتے ہیں حمزہ شہباز. تو یہی تو پرابلم ہے. اور وہ ایک صاحب جن کو آپ نے وزیر اعظم بنایا, شاہد خاقان عباسی صاحب, وہ بھی آپ لوگوں سے ناراض ہو گئے. تو اصل ڈیموکریسی کی آپ ڈیموکریسی تو نہیں ہے پارٹی کے اندر. میں آپ سے بالکل اگری نہیں کرتی. ڈیموکریسی ہے پارٹی میں, اسی لیے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی وزیر اعظم بنتے ہیں اور وہ بالکل ناراض نہیں ہیں. وہ پارٹی, آپ نے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ناراض ہیں پارٹی کے ساتھ. وہ بارہا یہ کہہ چکے کہ مسلم لیگ نون میں ہی تھا, اسی میں رہوں گا اور اب گھر جاؤں گا اگر کبھی گیا تو. پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف کانفرنسیں کر رہے ہیں, وہ آپ کی حکومت کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے, آپ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو گرفتار کرنے کی. کتنا واضح فرق ہے. یہی تو ڈیموکریسی ہے. آپ بتائیں اور کس پارٹی میں ایسی بات ہوتی؟ ابھی آپ نے جو بات کی آپ اس کو خود کانٹروڈکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک, مسلم لیگ نون میں ڈیموکریسی ہے, ہر کسی کا اپنا ایک خیال ہے, اور لیکن جہاں پہ کنسنسس ہے نا وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ سب کا کنسنسس ہے. گورننس کیا ہونی چاہیے, کس ایشو کو کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے, اس پہ کسی کی ڈسینٹ ہو سکتی ہے, اس پہ کسی کا کوئی مختلف خیال ہو سکتا ہے, لیکن اسی کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. ایک پارٹی کے اندر آپ نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا, نہ قومی اسمبلی کا نہ صوبائی اسمبلی کا. میں آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ رہا تھا, گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کیمپین آپ نے لیڈ کی, مسلم لیگ نون ہار گئی. آزاد جموں کشمیر میں الیکشن کیمپین لیڈ کی, ہار گئی. ضمنی انتخابات جتنے ہوئے ہیں آپ نے لیڈ کیے, مسلم لیگ سب جیتے. کون سے؟ جو 16 جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے. جی, لیکن جب آپ کی حکومت آئی سارے ہار گئے. نہیں, وہ میری اس میں صرف اور صرف کیمپین کی ذمہ داری تھی, اور اس میں اور ایشوز تھے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور اے جے کے کی کیمپین, تو وہ تو ہم رزلٹ دیکھ کے گئے تھے کیمپین میں. ہمیں پتا تھا, ہمیں بتایا گیا تھا کہ ادھر آپ کو 2 سیٹس ملیں گی, ادھر آپ کو 3 سیٹس ملیں گی. اچھا, پھر بھی وہاں جا کے پارٹی کو موبلائز کرنا, پارٹی کو انکریج کرنا, وہ میری ذمہ داری تھی, وہ میں نے کیا. پارٹی کی شو آف اسٹرینتھ کرنا. آپ اے جے کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی اتنی بڑی عوامی تائید کسی الیکشن کیمپین میں کسی اور کو نہیں ملی جو پی ایم ایل این کو ملی. اسی طرح, ایک سیکنڈ منصور مجھے بات کرنے دیں. آپ نے بہت ایکسٹینسو سوال پوچھا, اس کا جواب بھی لمبا ہے.
اور اسی طرح اے جے کے میں گلگت بلتستان میں اتنی بڑی پبلک سپورٹ, اور آپ یہ دیکھیں کہ دھاندلی تو ہونی تھی کیونکہ پیچھے سے الیکشن مینیج ہو رہا تھا. الیکشن کا رزلٹ مجھے کیمپین پہ جانے سے پہلے جی بی کا بھی اور اے جے کے کا بھی وہ مجھے پتہ چل گیا تھا دھاندلی. لیکن میں نے وہاں جا کے جب پارٹی کو ماشاء اللہ گیلونائز کیا, شو آف اسٹرینتھ کی, اسی سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر دھاندلی. اچھا, یہ دھاندلی والی جو بات ہے, جو جیتا منصور, وہ 2-3 جلسے کر کے بھاگ گئے وہاں سے. اسٹل جیتے نا, اینڈ آف دا ڈے تو نمبر شو ہونا ہے نا, آپ ہار گئے وہ جیت گئے. دنیا کو پتہ ہے نمبر شو ہونے سے کیا ہوتا ہے, جب آپ کی لیجٹمیسی کوئی نہیں, دنیا کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا. تو شاہد خاقان عباسی صاحب, دوسری بات آپ کے پارٹی, ایک سیکنڈ, جب آپ نے کہا جب جو بائی الیکشن 16 میں سے 15 پی ایم ایل این جیتی ماشاء اللہ, وہ سارے میں نے لیڈ کیے تھے. چاہے وہ ڈسکا کا الیکشن ہو جہاں پر وہ دھند چھا گئی تھی اور تھیلے اٹھا کے بھاگ گئے تھے, بلکہ عملے کو اغوا کر کے بھاگ گئے تھے, وہ آپ کو کیوں یاد نہیں رہا؟ یاد ہے مجھے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں نے یاد ہے. نہیں آپ کو یاد نہیں, 20 میں سے 15 سیٹیں ہارے ہیں آپ, وہ بھی تو ہارے نا. نہیں لیکن وہ آپ کو پتہ ہے اس کے ڈائنامکس فرق تھے. کیا ڈائنامکس تھے؟ اس کے ڈائنامکس یہ تھے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے قبول نہیں کیے کینڈیڈیٹس. آپ کے اپنے لوگوں نے قبول نہیں کیے؟ کیوں؟ وہ قصور کس کا تھا؟ آپ لوگوں کا قصور تھا؟ نہیں میری بات سنیں, پی ایم ایل این کے جو اپنے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, ہر حلقے کے اندر پی ایم ایل این کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں. ڈیل کی نا آپ لوگوں نے؟ اور نہیں ڈیل نہیں کی, شہباز شریف صاحب نے ڈیل کی. ظاہر ہے ایک جب آپ نے یہ کرنا تھا تو آپ لوگوں نے ان کو, اور میں نے اس وقت بھی چیف منسٹر صاحب جو تھے اور اس وقت جو پرائم منسٹر تھے, میں نے ان کو کہا تھا, میں نے کہا تھا اپنے لوگوں کو اگنور نہ کریں. آپ نے کمٹمنٹ لی تھی ان سے, آپ لوگوں نے ان کو کمٹ کیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ کھڑے ہوں. کمٹمنٹ کرنی چاہیے تھی. کس نے کی؟ جنہوں نے بھی کی, شہباز شریف صاحب نے کی. بس چلیں سوچ اپنی دیکھیں, جہاں پر آپ اپنے لوگوں کو یہ میسج دیں گے وہاں پہ غلط ہوگا. سو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو جڑ تھی وہی غلط تھی. نہیں میرا نہیں اس کی پلاننگ غلط تھی. یہ پالیٹکس ہے. صحیح ہوا, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا. بالکل ہونا چاہیے تھا. ایسے ہی انہی ڈیلز پہ ہونا چاہیے تھا. نہیں ڈیلز آپ کو کیا پتا, آپ جس کو ڈیل کہہ رہے وہ اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑ کے آ گئے تھے, وہ کیا ڈیل ہوتی ہے؟ اس کے اپنے لوگ. مجھے یہ بتائیں سٹنگ گورنمنٹ کو چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. وہاں پر جو ہوا نیشنل اسمبلی میں اور جو پنجاب اسمبلی میں ہوا, آپ اس کا الزام کسی اور کو نہیں دے سکتے. وہ عمران کا اپنا قصور ہے, اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑ کے آ گئے. آپ جب سے واپس آئی ہیں میرے خیال میں کم از کم آپ کی اور کچھ نہیں, اگر کوئی چیز کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ میں ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی غلط ہے. میرے خیال میں کم از کم جب سے آپ واپس آئی ہیں کم از کم 25,000 لوگوں سے تو آپ مل چکی ہوں گی, گاہے بگاہے روزانہ آپ کی ملاقاتیں ہوں گی. میرے خیال میں 25 میں سے 24,500 لوگوں نے آپ کو یہ کہا ہوگا کہ کی غلطی کتنی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جانے کی کیا ضرورت تھی. اچھا بھلا آپ لوگوں کا سیدھا چل رہا تھا, خان صاحب کا ٹکٹ لینے کے لیے لوگوں کو نہیں ملنے تھے, لیکن صرف حکومت میں آنے کے لیے. بالکل ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نقصانات اور فائدے دونوں تھے. اچھا. اور جو اس کے آپ 12 سال کا جو ان کا پلان تھا کہ یہ الیکشن بھی لے لینا, اس سے اگلے الیکشن بھی ہم نے رگ کر لینے, پچھلا تو کر ہی لیا تھا, وہ پلان پورا آپ نے ان کا ناکام کیا. اچھا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا ایک دوسرا جو فیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جیل نہیں جانا چاہتے تھے, آپ لوگ سارے جن کے اگینسٹ کیسز تھے وہ جیل نہیں جا رہے تھے. یہ الزام ہم پہ نہیں لگا سکتے. اچھا. یہ انتہائی میرا خیال ہے کہ مذکا خیز بات ہے, کیونکہ آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے وہ 2 دفعہ جیل ہو کے آیا ہے. مسلم لیگ نون کی پوری فرنٹ لائن, ہر لیڈر وہ جیل کاٹ کے آیا, اور یہ 2-2 دن 3-3 دن 24 گھنٹے کی جیل نہیں ہے. ایک دفعہ جیل میں پھینک دیا جاتا تھا نا تو 6 مہینے سے پہلے کوئی باہر نہیں آتا تھا. میں نے جو 2 دفعہ جیل کاٹی ہے وہ 5 مہینے ایک دفعہ, 5 مہینے دوسری دفعہ. ٹھیک. اور جب ہماری بیل 2-2 گھنٹے میں 2-2 دن میں نہیں ہوا کرتی تھی. ہماری بیل کے لیے جس دن بینچ بیٹھتا تھا اس دن بینچ ٹوٹ جاتا تھا. وہی ٹائم ہے نا جب باجوہ صاحب چیف آرمی چیف تھے. بالکل اسی وقت ہوا سب کچھ. یہ وہی ٹائم ہے. آج آپ لوگ اس کا نام نہیں لیتے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ ہم جیل سے ڈرتے ہیں؟ جو جیل سے ڈرتا ہے آج وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا. سزائیں ہونے والی تھی. شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ کیس بالکل اینڈ پہ پہنچا ہوا تھا اور اسی دوران حکومت لی جاتی ہے, اینڈ ود ان فیو منتھس شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل بری ہو جاتے ہیں سارے معاملے سے. از اٹ سرپرائزنگ؟ دیکھیں جو غلط کیسز ہوتے ہیں نا, جو جھوٹے کیسز ہوتے ہیں, ایک دن ان کو ختم ہونا ہوتا ہے. آپ میرا کیس بھی دیکھ لیں, کیا 5 سال مجھے, آپ نے کہا میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا, میں نے کیوں الیکشن نہیں لڑا؟ 5 سال انہوں نے مجھے جھوٹے کیس میں ڈسکوالیفائڈ رکھا, اور
الیکشن نہ لڑ سکنے کی اگر میری وہ ہوتی اور نہ جیت سکتی تو مجھے کبھی ڈسکوالیفائی نہ کرتے. کیونکہ نیب چینج ہو چکا تھا. بات یہ ہے کہ آپ نے ڈسکوالیفائڈ رکھا جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے, سب کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے, اور آج ان کیسز کو ختم ہونا ہی ہونا تھا. نیم می ون پولیٹیشین, ایک کسی سیاستدان کے بارے میں مجھے بتائیں جو کہے کہ جی میرے اوپر جو کیس بنا ہے وہ بالکل ٹھیک بنا ہے. آج عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں, میرے اگینسٹ جو کیسز بنے ہیں 84 کیسز ہیں سارے غلط ہیں, آپ بھی یہی کہتی ہیں. کیا طریقہ کار ہے؟ نیب ایکچولی کہا جاتا ہے, مجھے سوال تو کرنے دینا, وہ یہ تھا کہ نیب جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے اور آپ کے کیس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی استغاثہ جو ہے وہ ثبوت ہی وہ پیش نہیں کرتا, سڈنلی چپ ہو جاتا ہے کیونکہ حکومت آپ کی آ چکی ہوتی ہے, اینڈ دیٹس دی ریزن. تو 5 سال وہ کیس چلا نا میرے پہ, تو کیوں ثبوت پیش نہیں کیے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. استغاثہ تو آج بدلا ہے نا, اور وہ استغاثہ تو نہیں تھا. ٹھیک, وہ تو ایک ٹیم تھی جس کو انتقام لینے کے لیے, آپ نے دیکھا تھا نا جو چیف جسٹس اس وقت جو نیب کے چیئرمین تھے ان کو کس طرح سے بلیک میل کر کے ان سے فیصلے لیتے رہے. وہ ٹیم تھی جن کو بلیک میل کر کے مسلط کیا گیا تھا اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ انتقام آپ نے لینا ہے. اور جو آپ نے سوال کیا نا, بڑا پرٹیننٹ سوال ہے کہ جس کے اوپر مقدمہ بنتا ہے یا کوئی کیس بنتا ہے وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں قصوروار ہوں. جس پہ کیس بنتا ہے اس کے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ دنیا کے سامنے جو فیکٹس اور فگرز آ جاتے ہیں, جو ایویڈنس آ جاتا ہے, جو قانون کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اس سے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے. آپ لوگوں کے اپنے ٹینیور کے اندر چیئرمین نیب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پہ اتنا پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ میں اس طرح کام نہیں کر سکتا تھا. یہ میری خبر ہے. پریشر ڈالا گیا؟ پریشر ڈالا گیا کہ آج تک مجھے بتا دیں, آج تک منصور کہ کسی پولیٹیکل اپوننٹ کے اوپر نیب کا مقدمہ بنا آج تک 84 کیسز بنے ہوئے ہیں اس وقت. نیب کے نہیں, دوسرے نہیں, میں عمران خان صاحب کے اوپر نہیں, تو جو 84 کیسز بنے ہوئے آپ ایک ایک اٹھا کے دیکھ لیں, وہ سب ٹھیک ہے. کہاں غلط بنا ہے؟ وہ 84 کیسز ٹھیک ہے. اور اگر ٹھیک آپ کو پتا ہے ایک کیس کیا بنا ہے منصور؟ ایک سیکنڈ, اگر ٹھیک نہیں ہے, ایگزامپل میں ایک سیکنڈ, اگر ٹھیک نہیں ہے تو پیش ہوں عدالت میں. 84 کیسز پیش ہوں عدالت میں. ہم بھی 200 پیشیاں بھگت کے آئے ہیں. جب آپ کا دامن صاف ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ الزام جھوٹا ہے اور یہ ہے میرا ایویڈنس. ایک بڑی میں نے زبردست ٹویٹ اس بات کے اوپر پڑھی کہ عمران خان صاحب کے اوپر نمبر آف کیسز اتنے ہو چکے ہیں جتنی فیڈرل کیبنٹ کے اندر اس وقت آپ کے منسٹرز ہیں. از دس فیئر ٹو ڈیموکریسی؟ فیئر کی اور انفیئر ہونے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ نے قصور کیا ہے اس پہ آپ کو قانون کو فیس کرنا پڑے گا. آپ بڑی امپیونٹی کے ساتھ قانون کو فلاؤٹ کریں, قانون کو اپنے پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھیں اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا جائے گا اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, تو یہ کوئی انصاف ہے؟ ایک کیس کیا بنا ہوا ہے, ایک مقدمہ میں پڑھ رہا تھا فواد چودھری اور دیگر شاہ محمود قریشی کے اوپر کہ جی آپ نے نا زمان پارک کے باہر سڑک کے اوپر پریس کانفرنس کی جس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہوگی اور اس بات کا ہم نے کیس کر دیا. از دیٹ فیئر؟ سیریسلی یہ حال ہے, اس طریقے سے مقدمے بنیں گے؟ دیکھیں, میں ان باتوں پہ نہیں جاتی, یہ غلط ہے صحیح ہے, لیکن اس میں مجھے یہ بتائیں کہ مقدمہ بنا دیا, مقدمے کا اینڈ کیا ہوا؟ کہاں ہوتا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں ہونا چاہیے نا, ہونا چاہیے. اگر ہمارے مقدمات کو, جھوٹے مقدمات کو آخری دن تک ان کو چلایا بھی گیا, ہمیں سزائیں بھی دی گئیں, تو ان کے اوپر سچے مقدمے کیوں نہیں چل سکتے؟ مقدموں کی جہاں تک بات ہے, پاکستان میں سیاستدانوں کا یہی ہے, جب وہ حکمرانی میں آتے ہیں تو اس کے بعد اپنے کیسز سارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, دوسرے کے کیسز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ابھی بھی آپ نے ریسنٹلی سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے وہ کچھ کہا, وہ باتیں کہیں, تصویریں دکھا کے. واز دیٹ فیئر؟ آپ کے خیال میں وہ توہین عدالت نہیں ہے؟ توہین عدالت تب ہوتی جب آپ کا فیصلہ جو ہے وہ عدل کے خلاف ہوتا ہے, قانون کے خلاف ہوتا ہے. اور جب قانون کے خلاف فیصلہ آئے گا, جب قانون کا دوہرا معیار ہوگا, جب قانون میں کسی ایک کو فیور کی جائے گی, تو مریم نواز کا حق ہے کہ وہ اس پر بولے. ایگزیکٹلی یہی بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی آج کل یہی بات کہہ رہے ہیں. کہہ لیجیے توشہ خانہ کا کیس تو میرے پہ بنتا ہی نہیں ہے, تو کورٹ میں پیش ہو جائیں. میرے پہ کیس بنتا تھا جس میں پیش ہوئی, آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ کیس جو ہے وہ ختم کر دیا. توشہ خانہ میں نہیں, کیس بات جی بولیے, جو سچ ہے, اگر کوئی بے گناہ ہے تو کورٹ میں پیش کیوں نہیں ہو رہا؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے. میرے پہ جھوٹا کیس تھا, میں تو بار بار پیش ہوتی, اور اس پہ عمران خان صاحب کیونکہ مجھے ڈر نہیں تھا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پہ سیکیورٹی تھریٹ, ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے میرے پہ. مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا سیکیورٹی تھریٹ ہے جو کورٹ میں آپ کو پیش آ جاتا ہے, جلسے اور جلوسوں میں آپ کو پیش نہیں آتا؟ ان اے بلٹ پروف کار,
इन अ बुलेट प्रूफ कार, तो बुलेट प्रूफ कार भी लोग उड़ा सकते हैं। अच्छा, ये हमने मुझे नहीं दुनिया में पता। देखा है। मुझे ऐसी तकरीफ करी नहीं मुझे पता है। अच्छा। और हमें थ्रेट्स नहीं थे, मुझे भी थ्रेट्स थे। और मुझे तो आपको याद होगा वो स्मैश करने वाला थ्रेट, और कभी आपके सामने फैक्ट्स आएंगे कि हमें कितने बड़े थ्रेट्स थे। अच्छा, लेकिन वो क्या लीडर होता है जो थ्रेट से छुप के घर में बैठ जाए? तो मुझे ये बताएं, एक सेकंड मंसूर, अब आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको काट नहीं रहा, बोलिए। नहीं, आप मेरी बात जी। सुनिए। बात ये है कि आपकी जान को थ्रेट है और आप कमरे में छुप के बैठे हुए हैं, तो वो जो निहत्ते लोग बाहर मार खा रहे हैं आपके वर्कर्स, उनकी जान को थ्रेट नहीं? ठीक। जिसकी जान को थ्रेट था वो जिल्ले शाह, वो तो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। ऐसे में सियासी विंडिक्टिवनेस के अंदर इस हद तक चले जाना कि वी डोंट केयर कि तुम्हें कोई सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं है, बस तुम पेश हो, अदालतों के अंदर ज़रूर आओ तुम, इतनी विंडिक्टिवनेस की क्या ज़रूरत है? मंसूर, मैं आपको अभी ये बात कह चुकी कि अगर आपकी जान को थ्रेट है तो वो हर जगह नज़र आना चाहिए ना। तो फिर एक ऐसा करते हैं, ज़मान पाक के अंदर एक बुलेट प्रूफ अदालत बना देते हैं, ठीक। और वहाँ पर इनका केस चला देते हैं। मुझे बताइए कौन सा थ्रेट है जो अदालतों में होता है और बाकी जगह पे नहीं होता? ठीक, इस वजह से आप समझती हैं कि उनको अदालतों में पेश होना चाहिए? बिल्कुल पेश होना चाहिए, कानून को फेस करना चाहिए, ये चारपाई के नीचे से निकलना चाहिए। और ये एक अरेस्ट वारंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इस हद तक जो फोर्स आ गई, मतलब पूरा एक खाना जंगी का माहौल बन गया ज़मान पाक के बाहर, फेयर था? खाना जंगी का माहौल किसने बनाया? खाना जंगी का माहौल उसने बनाया जो कानून के आगे पेश नहीं होता, जो हमेशा से ये रट लगाता था कि ताकतवर के लिए दूसरा कानून है और जो गरीब आदमी है उसके लिए दूसरा कानून है। ठीक। जिसकी वजह से नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया, डॉन और गॉड फादर के इल्काबात से नवाजा गया। आज जस्टिस खोसा, जिसकी सरबराही में पनामा बेंच काम कर रहा था, आज उसको पता चल गया होगा। ये जो मनाजिर हम टीवी में देख रहे हैं, आज उस पनामा बेंच से भी मैं पूछती हूँ कि आपको अब पता चला है कि सिसिलियन माफिया कौन होता है, डॉन कौन होता है, गॉड फादर कौन होता है? ठीक। और जो आपने कहा कि खाना जंगी का माहौल है, वो किसने बनाया? वो मैंने क्योंकि जेल नहीं जाना, मैंने क्योंकि अदालत नहीं जाना, मैंने कानून के आगे पेश नहीं होना, इसलिए मैं जीबी से, गिलगित बल्तिस्तान से फोर्स बुलाकर उसको पंजाब पुलिस पर गोलियां चलाने के लिए कहूँगा, उसको घर के अंदर छुपा के रखूँगा। मैं KPK से दहशत गर्दों को बुलाऊँगा, मैं KPK से, आपको पता है दहशत गर्द छुपे हुए इनके घर के अंदर, जो रिनाउंड टेररिस्ट हैं वो छुपे हुए इनके घरों के अंदर, और उनको ला के खड़ा करूँगा पंजाब पुलिस के आगे, उनसे पंजाब पुलिस के सर फटवाऊँगा और पंजाब पुलिस के ऊपर पथराव करवाऊँगा। ठीक। आर्म्ड लोग हैं इनके घर में, और अभी आपने देखा, अभी इनकी जो एक खातून जर्नलिस्ट है, उसने कहा कि हमने तैयारी की हुई है, हेलीकॉप्टर्स को भी हम मार के गिरा सकते। ट्वीट डिलीटेड, वो डिलीट कर दी उन्होंने। नहीं, डिलीटेड क्या होता है? अच्छा, लेकिन मेरा ये पॉइंट है, हम इस वक्त जाती उम्रा में बैठे हुए हैं, ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज मार्च 2023 है। फॉर एग्जांपल इस साल इलेक्शंस हो जाते हैं, इसी जाती उम्रा में मार्च 2024 के अंदर आंसू गैस के शेल अगर यहाँ फेंकना शुरू हो गए आपको अरेस्ट करने के लिए, वुड दैट बी जस्टिफाइड? मेरे साथ इससे भी बुरा हुआ। आंसू गैस के शेल कहाँ फेंके गए? पत्थर फेंके गए मेरी गाड़ी के ऊपर। तो आप भी तो वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद इसी तरह ही लेकर गई थी उस वक्त। देखिए मेरी बात सुने, वर्कर्स की तादाद ने मुझे पेश होने से नहीं रोका। ठीक। वो लोग मेरे साथ इज़हार यकजहती के लिए आए थे, और मैं एक वो भी यही सियासी कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं, नहीं, वो भी इज़हार यकजहती कर पेट्रोल रहे हैं। बॉम्ब्स, मेरे पेट्रोल बॉम्ब्स कौन गिरा रहा है? ये चीज़ मैंने वैसे पहली मर्तबा देखा है कि किसी सियासी जमात के कारकुनों ने पेट्रोल बॉम्ब्स यूज़ किए हों। ये दहशत गर्दों का काम है, अच्छा, ये कलअदम तंजीमों का काम है, ये मिलिशिया का काम है, ये अस्करी तंजीमों का काम है। अच्छा। तो अब जब मैं ये कहती हूँ कि ये फितना है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतशार है, अब लोगों को पता चला है मैं क्या कहती हूँ। ठीक। आप और इम्प्यूनिटी के साथ वो पूरी स्टेट के साथ मुकाबला कर रहे हैं और दहशत गर्दी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ठीक। और ये जो बात कही जा रही है कि स्टेट कमज़ोरी दिखा रही है, मैं ये समझती हूँ कि स्टेट को अब इमरान खान के साथ और PTI के साथ, जिस तरह वो कलअदम तंजीमों को हैंडल करते, जिस तरह वो दहशत गर्द जमातों को हैंडल करते, इनके साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कलअदम जमात है। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कलअदम बहुत बड़ी पाकिस्तान स्टेटमेंट है। तहरीक इंसाफ एक दहशत गर्द जमात है, जिसका, जो मैं नहीं कह रही, 3 दिन से दुनिया TV पे देख रही, आप देख रहे,
کون سی مجھے آج تک پاکستان کی 76-77 ایئر ہسٹری میں بتا دیں یہ دہشت گرد کون سی جماعت ایسی جماعت ہے. ایک سیکنڈ, یہ دہشت گرد جماعت 30 سے زیادہ سیٹیں جیت کے بات سنیے منصور, میری بات سنیے. اس ملک میں سیاستدانوں کو پھانسیاں بھی ہوئی, ہاں پاکستان میں جلا وطنی بھی, عمر قید بھی ہوئی, لائف ٹائم امپریزنمنٹس بھی ہوئیں, لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشنز بھی ہوئی, قتل بھی ہوئے سیاسی رہنما, جان سے گئے. آج تک مجھے کوئی اگزامپل دیں کہ کسی سیاسی جماعت نے پیٹرول بمز استعمال کیے ہوں, ٹھیک, وہ ذخیرہ کر کے گھر میں رکھے ہوں, ان کو چلایا ہو سیکیورٹی فورسز کے اوپر, ٹھیک, پھر ایک صوبے سے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں سے آپ نے جو فورس لا کے دوسرے صوبے کی فورس کے سامنے کھڑی کی ہو. یہ خانہ جنگی نہیں تو اور کیا, لیکن اس کی ابتدا کس نے کی؟ تو یہ سیاسی جماعتیں کرتی. مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں آپ نے دہشت گرد, آپ مجھے بتائیں پاکستان کی 76 ایئرس کی ہسٹری میں کس سیاسی جماعت نے کبھی یہ کیا ہوا ہے؟ ویسے یہ نہیں, بالکل نہیں کیا ہوا ہے, کسی سیاسی جماعت نے. ایک مذہبی جماعت نے کیا تھا جب آپ لوگوں کی حکومت تھی, اس وقت بھی کیا تھا, عمران خان صاحب کے دور میں بھی کیا تھا, لیکن آپ لوگوں نے کبھی بھی اسے قلعدم نہیں کیا اور نہ کروایا, ٹھیک ہے. اور آپ بڑی معذرت کے ساتھ لیٹ می سے دیٹ, میں بھی سیاسی جماعت کی بات میں پیورلی سیاسی جماعتوں کی بات کر رہی, میں ان جماعتوں کی بات نہیں کر رہی جن کو سیاسی جماعتوں کے سامنے اژدہا بنانے کے لیے کریٹ کیا. تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے. میری بات سنیں, میں ان جماعتوں کی بات نہیں کر رہی جن کو سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے لانچ کیا گیا سیاست میں. تحریک لبیک کی بات کر رہی ہیں آپ؟ باقیوں کی بھی بات اس لیے لانچ کیا گیا, باقیوں کی بھی بات کر رہی ہیں. آپ کے شوہر ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جا کے ان کے کانسیپٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. میں اپنے شوہر کے اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوں, آپ مجھ سے میری بات کریں. وہ ایک انڈیپینڈنٹ پرسن ہے, وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ میری پوائنٹ آف ویو ہو یا وہ میری پالیٹکس ہو. آپ وہاں سے ڈس ایگری کرتی ہیں. یہ قانون کے سامنے آپ نے کہا کہ جی کورٹس میں پیش ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ عمران خان صاحب کے کورٹس میں پیش ہونے کی بات کرتی ہیں, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج تک کورٹس کے سامنے پیش نہیں ہو رہے. ہی سٹنگ ان لنڈن, اور پہلے کووڈ تھا تو یہ کہا گیا کہ ان کا علاج ہو رہا ہے, بٹ ہی ڈز ناٹ کم بیک. تو کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ لوگ؟ منصور, نواز شریف صاحب کو باہر جانا کیوں پڑا؟ اور میں ایک آپ کو بات بتا دوں, شاید پچھلے کئی دہائیوں میں نواز شریف صاحب ایک واحد پولیٹیکل لیڈر ہیں, ایک پارٹی کے سربراہ ہیں جنہوں نے اتنا احتساب, اتنا انتقام برداشت کیا, پھر بھی کبھی قانون کو یہ اس کے آگے سرنڈر کیا, پیش ہوئے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ انتقام تھا, پیش ہوئے. فیصلہ منظور تھا, نہیں منظور تھا, فیصلہ منصفانہ تھا, نہیں منصفانہ تھا, سزائیں کاٹی. ٹھیک, تو وہ یہ سب کر کے گئے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اور آج سے نہیں, 99 میں, ایک سیکنڈ, 90 تو کیوں آپ نے ان کی جان لینی ہے؟ ایگزیکٹلی عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں, بٹ ہی زہر نہیں, لیکن وہ یہ سب کر کے گئے ہیں, یہ کر کے گئے ہیں. تو آپ کے پاس پورے 22 کروڑ عوام میں ایک نواز شریف ہی بچا ہے جس کو ہر بار آپ نے سزا دینی ہے. آج بھی جھوٹے مقدمات میں سزائیں ان کے خلاف برقرار ہیں. ارشد ملک صاحب کی پوری دنیا کے سامنے ان کی شہادت ہے کہ انہوں نے کیا کہا. ٹھیک, شوکت عزیز صدیقی صاحب کی پوری دنیا کے سامنے شہادت ہے, انہوں نے کیا کیا. کیس آج بھی پرسسٹ کرتا ہے. کیوں پرسسٹ کرتا ہے, یہ تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. نہیں, آپ بتائیے نا. تو میں جن کے نام آپ کہہ رہے تھے کہ آپ تصویریں دکھا رہی ہیں, نام لے رہی ہیں, میں تو بول رہی ہوں یہ ان کی وجہ سے, میں تو بول رہی ہوں. پہلے جو چلے گئے وہ تھے, اور اب ان کے ویسٹیجز ہیں. ججز یا جنرلز, ججز یا جنرلز, دونوں, جنرلز بھی دونوں. کون سے جنرل؟ جو پچھلی پوری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کون تھی؟ جنرل باجوہ. وہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی, جنرل فیض. اور اب جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے, جنرل باجوہ, جنرل فیض, اور بھی لوگ ہوں گے ان کے ساتھ. فی الحال تو ٹاپ پہ تو وہی تھے نا, جنرل باجوہ, جنرل فیض. اس چیز سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ لوگ کر رہے ہیں. اور میں نہیں منصور, میں تو انکار, ناٹ ایٹ آل. میری ایک بات سنیں, جنرل باجوہ صاحب نے اپنے انٹرویوز میں خود اقرار کیا. کیا اقرار کیا؟ انہوں نے خود کہا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, یہ پولیٹیکل. نہیں کہا انہوں نے, بالکل کہا انہوں نے. دیکھیے مجھ سے زیادہ نا پاکستان کے اندر جنرل باجوہ سے کوئی رابطے میں نہیں ہے, اینڈ آئی ایم کلیمنگ دس آن ایئر. ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے. چلے, اگر انہوں نے نہیں بھی کہا تو وہ انٹرویوز کو انہوں نے ریفیوٹ کیوں نہیں کیا؟ کر دیا, مجھے کہا. چلے ریفیوٹ بھی کر دے تو پوری دنیا کے سامنے سب کو پتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن آپ ان کا نام نہیں لیتے نا,
آپ ان کی تصویر نہیں لگاتے؟ وائی از دیٹ؟ وائی از دیٹ؟ میں ابھی شہباز شریف صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا. منصور ایک منٹ, آپ کیسے یہ بات کر سکتے جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, جب جنرل فیض سٹنگ DGISI تھا, جی, تو گجرانوالہ کے جلسے میں سب سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کس نے نام لیا؟ ایگزیکٹلی, کس نے نام لیا؟ نواز شریف صاحب. تو پھر اینڈ دین ویئر ڈڈ اٹ وینش؟ نو, اٹ ڈڈ ناٹ وینش, اٹس دیئر. وہ تصویریں اس میں اٹ از دیئر. مسنگ کیوں میں تھی؟ آپ کو کہہ رہی ہوں اٹ از دیئر. اچھا, اٹ از دیئر. بھول گئی تھی تصویر وہاں پہ لگانا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اچھا, یا مطلب وہ رہیں گے؟ میں تو آپ کو ابھی کہہ رہی ہوں اٹ از دیئر. نواز شریف صاحب نے نام لیا, اور میں نے منصور, شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے, میں نے جب میری اپیل شروع ہوئی, میں نے جنرل فیض جو تھے اس وقت سٹنگ DGISI تھے, میں ان کے خلاف کورٹ میں اپلیکیشن جمع کرائی. بالکل کیا آپ نے, اور آپ نے ان کے اگینسٹ جو ہے کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا. ابھی بھی کیا, لیکن جنرل باجوہ کے اگینسٹ نہیں کیا. ان کا مطالبہ کہیں اور سے آ گیا. کہاں سے آ گیا؟ عمران خان. اینڈ دیٹس فائن. مجھے اس پوائنٹ پہ خان صاحب کے ساتھ ہیں میری نہیں, اس پوائنٹ پہ میرا اختلاف ہے. اچھا, پوچھیں کیوں؟ کیوں؟ میرا اختلاف یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں تھے اور جب آپ کو اقتدار کی ہر چیز مل رہی تھی, تو اس وقت جنرل باجوہ بہت پسند تھے آپ. بالکل ٹھیک ہے. آپ ان کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملاتے تھے, اور آپ کہتے تھے ایسا سپہ سالار پوری تاریخ میں کسی کو نہیں ملا جتنا انہوں نے میری ہیلپ کی ہے, وہ شاید ہی کسی نے کی ہو. تو جب وہ چلے گئے, ہاں, وردی اتر گئی, ہاں, اور وردی اترنے سے ایک دن پہلے تک آپ ان سے ملاقاتیں کرتے رہے. بالکل ٹھیک ہے. کس ایجنڈے پہ ملاقاتیں کرتے رہے؟ کہ مجھے واپس لے کے آؤ, میرے ساتھ جو ہے وہ ریپروچ مت کرو. تو جب انکار ہو گیا تو آپ نے ان کے کورٹ مارشل کا, ان کو گالی بھی نکالی, ان کو جانور کہا, ان کو میر صادق, میر جعفر کہا, اور پھر آپ نے ان کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر دیا. اور ساتھ ساتھ اس کا آپ نے گریبان پکڑا, اور آنے والے چیف کے آپ پاؤں پکڑے. لیکن آپ, یہ ایک بہت بڑی ڈائیکاٹمی ہے, یہ بزدلی ہے. میں ایسے بزدل انسان کی کسی سٹیٹمنٹ کو سیریسلی نہیں لیتی. نو لیٹس کمٹ. آپ کی الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے, لیٹس کمٹ کہ جی ہم اگر گورنمنٹ میں آئے تو سب سے پہلے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہم کر کے دکھائیں گے. کیا خیال ہے؟ منصور, بات یہ ہے کہ جس وقت مشکل وقت ہو اس وقت نام لینا بہت جرأت کا کام ہے, بہادری کا کام ہے. ٹھیک. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے جو پرائم ٹائم تھا ایک سیم پیج کا, جب پیک تھا طاقت کا, پاور کا اور وکٹمائزیشن کا, اور مسلم لیگ نون نشانہ تھی, نواز شریف صاحب خود نشانہ تھے, میں نشانہ تھی. اس وقت نواز شریف صاحب نے بہت ہمت اور جرأت سے PDM کے پہلے جلسے میں گجرانوالہ میں دونوں کا نام لیا تھا. دونوں اس وقت آفیسز میں تھے, دونوں اس وقت سٹنگ تھے, اپنے اپنے عہدوں پہ تھے. ٹھیک. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جس وقت کوئی طاقت میں تھا اس وقت اس کا نام نہ لیتے, اور جب وہ آفس سے چلا جاتا اور ریٹائر ہو جاتا اس وقت اس کے اوپر تنقید, کیونکہ اس وقت تنقید کوئی معنی نہیں رکھتی. اور میں آئی تھنک پاکستان کی 76 ایئرس کی ہسٹری میں آئی مے بی دی اونلی ون جس نے سٹنگ DGISI کے خلاف, جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف ایک ایپلیکیشن دی تھی کورٹ میں. لیکن ایک جو تنقید ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک جنرل کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, خان صاحب نے دوسرے جنرل کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اپنے جنرل ہیں. خان صاحب نے جو کیا, میں آئی تھنک میں اس کو بہت میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی بزدلی کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تک وہ اقتدار میں تھے, جب تک جنرل باجوہ کی سپورٹ ان کو حاصل تھی, جب تک جنرل باجوہ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے رہے, ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے رہے, ان کی غلطیوں پہ گلاس اوور کرتے رہے, ان کی ہیلپ کرتے رہے, ان کو چلاتے رہے, تب تک وہ ان کے محسن تھے. تب تک آپ نے خود ٹی وی ایز پرائم منسٹر عمران خان کی سٹیٹمنٹس ہیں لائیو چلی میڈیا پہ کہ جنرل باجوہ سے اچھا کبھی سپہ سالار نہیں دیکھا, جنرل باجوہ سے بہتر کوئی چیف نہیں آیا جس نے اتنی میری مدد کی, میرے لیے پیسے مانگ کے وہ باہر کے ملکوں سے لاتے تھے. تو یہ اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں. اور اسی جنرل باجوہ کے جس کے آج یہ کورٹ مارشل کا مطالبہ کر رہے ہیں, اسی جنرل باجوہ صاحب کے لیے آخری دن تک یہ چھپ کے گورنمنٹ جانے کے بعد بھی ان سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملاقاتیں کرتے رہے, اور ان ملاقاتوں کو چھپایا اپنی جماعت سے بھی, عوام سے بھی, اپنے سپورٹرز سے بھی. ٹھیک. اور وہ کیونکہ چھپی تو آج کل کوئی بات نہیں رہتی, جب وہ سامنے آئے تو ریلکٹنٹلی اس کو اون کیا. تو اس وقت اگر جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کرنا تھا تو تب کرتے جب یہ پرائم منسٹر تھے,
اور پرائم منسٹرشپ کے بعد جانے کے بعد بھی کیوں ملاقاتیں کرتے رہے جنرل باجوہ سے چھپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں؟ اس کو کیا کہتے تھے؟ ان کو یہ کہتے تھے کہ یہی کہتے ہوں گے نا کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں لاؤ یا مجھے دوبارہ سپورٹ کرو. ٹھیک. ظاہر ہے اس کے علاوہ ان کا کیا ایجنڈا ہوگا؟ لیکن اور جب وہ چلے گئے اقتدار سے، جب وہ ریٹائر ہو گئے، جب وہ اپنے آفس میں نہیں رہے، تو ان کو نشانے پہ رکھ لیا. کیا ہونا چاہیے؟ بہادری تو یہ ہوتی ہے، نہیں ایک سیکنڈ، بہادری منصور یہ ہوتی ہے، جرت یہ ہوتی ہے کہ آپ وقت کے جابر کو للکاریں. اچھا. آپ تب بات کریں جو وہ اپنی پوری مائٹ میں ہو. جب وہ چلا جائے تو اس کے اوپر کیونکہ آپ کو تب یہ سوٹ کرتا تھا، آپ نے یہ کر لیا، اب آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے تو آپ یہ، اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی پولیٹیکل سٹانس نہیں ہے، آپ کا کوئی اصولی موقف نہیں ہے، آپ کا کوئی پرنسپل سٹانس نہیں ہے. جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کو آپ سلوٹ کرتے ہیں. اب اقتدار میں جنرل عاصم ہیں جو اب چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان سے ملاقاتیں کرنے کے لیے یہ بے چین ہیں، حالانکہ یہ وہی ہیں جن کو انہوں نے اتنی ان سیریمونیسلی ان کے عہدے سے نکالا تھا صرف اس لیے کہ ان کی وائف کی جو کرپشن ہے وہ پوائنٹ آؤٹ ہوئی تھی. ٹھیک ٹھیک. تو آج اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے بزدل ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں، کانسیکوینسز سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جانے جو آؤٹ گوئنگ چیف ہوتا ہے یا جو جا چکا ہوتا ہے اس کا آپ گریبان پکڑتے ہیں، اور جو آنے والا چیف ہے اس کو آپ اس کے آپ پاؤں پکڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ میں ایک ہاتھ سے تالی بجا رہا ہوں، جنرل فیض کا دوسرا ہاتھ کورٹ نہیں مل مارشل رہا. ہونا چاہیے. میں نے یہ پہلے بھی کلیئر کر دیا ہے منصور کہ جس نے اس میں آپ اور لوگ بھی ہیں جو ابھی سامنے نہیں آئے، جس نے اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈومین سے باہر نکل کر کوئی ایکٹ کیا ہے، جس نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے، جس نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، انسٹیٹیوشن کو، ان لوگوں کو خود ان کا احتساب کرنا چاہیے. انٹرسٹنگلی آپ نے اس سے پہلے جب ایکسٹینشن کی بات ہوئی تھی جنرل باجوہ کی، تو آپ نے اس وقت ایک بیان دیا تھا کہ جی میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں. ایسے ہی ہوا تھا نا؟ آپ نے یہی کہا تھا. ایسا ہی ہوا تھا. یہ آپ کا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ آرمی چیفز کو ایکسٹینشنز نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس کو فالو کیا جانا چاہیے. اس میں تو ایکسٹینشن ہے. میرا خیال ہے کہ نہیں، کانسٹیٹیوشن میں ایکسٹینشن نہیں، شاید امینڈمنٹ کی ہو. آپ کر دی نا امینڈمنٹ. ہاں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایکسٹینشنز نہیں ہونی چاہیے. اور یہ موجودہ آرمی چیف کے لیے بھی آپ یہی سجیسٹ کریں گے؟ ان کی ایکسٹینشن کا سوال ابھی تو ان کا ٹینیور شروع ہوا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، پرنسپل جب آئے گا تو دیکھیں گے. میں آن ریکارڈ لانا چاہ رہا ہوں نا. میرا تو ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات، شہباز شریف صاحب نے ابھی انٹرویو دیا ہے ایک ریسنٹلی حامد میر صاحب کو. انہوں نے کہا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک میٹنگ تھی جس میں جنرل باجوہ، جنرل فیض اور جنرل ندیم بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ شہباز شریف صاحب تشریف لے کر آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا، اکارڈنگ ٹو شہباز شریف صاحب، کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، آپ اپنے بھائی کو چھوڑ دیں. تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا. اور پھر الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے دا ہول گیم وینٹ ٹو عمران خان صاحب. آپ نے سنا ہوگا یہ شہباز شریف صاحب. میں نے سنا. مجھے اس میں ایک فیکچوئل پرابلم لگتی ہے شہباز شریف صاحب کے اس بیان سے. پہلی بات تو 4 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وی کین ناٹ ویریفائی دس. اور میں نے جب جنرل باجوہ سے ایگزیکٹلی اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہوا تھا، بات کچھ اور طریقے سے ہوئی تھی. خیر، بٹ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا تھا. سو بیسکلی اگر میں اس کانسیپٹ سے جاؤں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ان ڈیموکریٹک طریقے سے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا اگر وہ نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں. دیٹس ان ڈیموکریٹک، رائٹ؟ ووٹ کو عزت دو کا کانسیپٹ نہیں بنتا. یہ غلط بات ہے. عوام کا جو ووٹ ہے وہ بندہ وزیر اعظم بنے. بٹ دین جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی بات آتی ہے تو آپ کی پوری پارٹی جو ہے ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے. از دیٹ فیئر؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے شہباز صاحب کے اسٹیٹمنٹ کی بات کی تو شہباز صاحب نے وہ آفر ایکسیپٹ نہیں کی. جی نہیں کی. جس نے کر لی اس نے انکانسٹیٹیوشنل کام کیا، اور اسی لیے آج اس کا یہ حال ہے. ٹھیک. اور جہاں تک آپ نے ایکسٹینشن کی بات کی، اس وقت بھی میرا کیا موقف ہے، آج بھی میرا کیا موقف ہے، وہ میں نے ریپیٹ کر دیا. میں بالکل اپنے اس پارٹی کے فیصلے سے خوش نہیں تھی. آپ نہیں تھی ایکسٹینشن کے فیصلے سے؟ بالکل نہیں تھی. اچھا ناظرین، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. یہ اس پروگرام کا پہلا پارٹ تھا.